बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर जरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे OIC की मीटिंग की। अबू धाबी में ये मीटिंग हुई जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया और उन्होंने इसमें शिरकत की और एक अपना भारत का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर बहुत सी बातें कही गई, दहशतगर्दी के हवाले से बातें की गई और कहा गया कि जो मुल्क दहशतगर्दी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपना मौक़िफ़ OIC में पेश जो किया है। OIC पाकिस्तान जो है फाउंडिंग मेंबर है इसी OIC का, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ये भूल गई कि जिस OIC में वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं, जिसमें वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उसी OIC की करारदाद मौजूद है कश्मीर के हवाले से, भारतीय जहारियत के हवाले से, और जो दहशतगर्दी भारत कश्मीर में कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, इसके हवाले से रेजोल्यूशन जो पास किए गए हैं इसको भारत ने डिनाई किया है, इसके खिलाफ इसको 3 दफ़ा इससे इनकार किया है। और आज उसी OIC में भारत की जानिब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब बात की गई तो बड़ी हंसी भी आई और बड़ा एक मज़ाइका ख़ेज़ लम्हा था जब भारत की जानिब से इसी प्लेटफॉर्म पे जो कि पाकिस्तान जिसका फाउंडिंग मेंबर है उस पर जो ऐसी बात की गई। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने जब इसका बायकॉट किया तो जरदारी साहब कहते हैं कि हमें OIC की मीटिंग में जाना चाहिए था और अपना मौका भरपूर तरीके से पेश करना चाहिए था इस नाजुक मरहले में। इस पर ओपिनियन डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं हमें OIC की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, कुछ लोगों का कहना है कैबिनेट की, कुछ लोग कह रहे थे कि जो है हमें बिल्कुल अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। इस पर ही आज गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमने पीस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन भारतीय पायलट को जो है रिहा किया और बदले में हमें भारतीय गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल कोटली के इलाके में मिली और जिसके नतीजे में 3 सिविलियन ज़ख्मी हुए। इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़िया कहते हैं, दिफा पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ शाइस्ता सैफ़ी साहिबा मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट की। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साद मोहम्मद टेलीफोन लाइन पर होंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ये भी तीनों मौज़िज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। तारिक पीरज़ादा साहब से आगाज़ करूँगा। तारिक साहब, आप क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान को OIC के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी? दुरुस्त फैसला किया है, लेकिन इस फैसले का जो पस मंज़र है वो बड़ा तकलीफ़ देह है कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या कहते हैं खलीज में गए, अबू ज़हबी गए। फ़ॉरेन ऑफिस को पता था कि उनको गेस्ट ऑफ ऑनर का जो दावतनामा है वो गया हुआ है, मिल चुका है। इन्हें इस झगड़े के शुरू होने से पहले उस वक्त मुखालफत करनी चाहिए थी जब रियासतें दावतनामे जारी कर चुकी होती हैं, चाहे कोई हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान। उसके बाद आप उनसे तवक्को करना कि एन 1, 2, 4 दिन 6 दिन पहले उस कॉन्फ्रेंस से पहले जिसमें आपका मुखालिफ दुश्मन रियासत हिंदुस्तान मदऊ है या उसको बाइज़्ज़त तरीके से गेस्ट ऑफ ऑनर एजाज़ी तौर पर मदऊ किया गया है, तो उस वक्त तो तवक्को करना और अपने अरबों से ताल्लुकात ख़राब करने वाली बात है। तो अपने तौर पर इस वक्त तो यही हो सकता था कि आप सुषमा स्वराज को इज्जत मत दें, क्योंकि अगर वो गेस्ट ऑफ ऑनर है और आप उसमें शरीक हो रहे हैं तो मैं जरदारी की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन जरदारी साहब तो बड़े कमज़ोर आदमी हैं। इनके दौर में तो उसे क्या कहते हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान पर हमला करवाया था उसामा बिन लादेन के सिलसिले में और उसे ओबामा को इजाज़त दी थी बाकायदा। तो ये लोग तो किसी काबिल नहीं हैं, इनका जिक्र ना करें। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी वजारत ख़ारजा की ये बहुत बड़ी गलती है कि ये तो इनको पता था कि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, पहले उस दावतनामे को मनसूख जारी होने से पहले मनसूख कराना हम चाहिए देखते हैं था। कि इसमें नजर सानी एक खत भी लिखा गया, दोबारा हो सकता, दोबारा लिखा देखिए गया। उसमें एक सफारती बात है और ये बात कल शाह महमूद कुरैशी ने खुद भी कही है, टिकट चल रहा था कि चूंकि दावतनामा जारी हो चुका था इसलिए वो अब मनसूख नहीं हो सकता। ठीक है ना, चाहे वो उनके बयान का जिक्र कर रहे थे या उनका अपना बयान था। बात सिर्फ इतनी है कि आपने फॉरेन ऑफिस सोया हुआ क्यों था? या तो आप वहाँ कभी गए ना होते पिछले 10 साल में और आराम से खुफिया तरीके से बातें हो रही होती। आप तो उनके इंतहाई करीबी दोस्त हैं, उन्होंने आपको तेल की सहूलतें दी हैं, आपके 10 लाख लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ से 5-6 अरब डॉलर आ रहे हैं ज़र मुबादला, तो वो तो आपके दोस्त हैं। लेकिन उनके साथ भी ताल्लुकात हैं। और याद रखें एक बात
یہ برا منانے کی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ جی یمن کے مسئلے پر ہمارے اور وجوہات تھی, ہم نے ان کے عربوں کی مدد نہیں کی. جب آپ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ ان کے اچھے اور برے وقت میں کھڑے نہیں ہوں گے تو انہیں بھی تو تھوڑا سا اختیار ہے کہ وہ آپ کے دشمن کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کر لیں. مارکیٹ بڑی ہے, یہ نقطہ نظر کافی میں سمجھ گیا ہوں, لیکن طارق صاحب وہ یمن کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈیوائیڈ ہونا تھا. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے اس وقت کہ وہ کارڈ جاری کر چکے ہیں. میں دیکھیں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے نہیں, ڈیفینیٹلی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کارڈ جاری کر لیا اور بہت اور یہ کس کی غلطی ہے؟ غلطی تو ہمارے لوگوں کی ہے نا, جنہیں یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون سا ادارہ OIC یا کوئی اور ادارہ کسے مدعو کر رہا ہے, بلا رہا ہے, اور ہم ناواقفیت میں زندگی گزارتے ہیں. اور اس دوران بڑے بحران جب پیدا ہوتے ہیں, ہندوستان سے تصادم پیدا ہوتا ہے, تو پتہ لگا کہ ان کی وزیر خارجہ تو OIC جہاں ہمیں قرارداد لے کر جانی تھی ہندوستان کے خلاف, وہاں پر وہ اعزازی طور پر مدعو ہیں. یہ سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے. شائستہ آپ کیا کہیں گی کہ کیا پاکستان کو OIC کی میٹنگ اٹینڈ کرنی چاہیے تھی؟ میں پیرزادہ صاحب سے متفق ہوں کہ پاکستان نے جو اس وقت ایک موقف, ایک پرنسپل موقف اپنایا کہ بینگ اے فاؤنڈر ممبر آف OIC, جب آپ اس وقت ایک وار لائک سچویشن میں ہوں, آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں, اور OIC کا مقصد یہ ہے کہ جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان کی اسٹیٹ کا تحفظ کرنے کے لیے, تو پاکستان اس وقت جب کہ ایک وار لائک کنڈیشن میں تھا, انڈیا نے فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے, اس وقت OIC کا اس طرح کا اقدام کرنا, اگر وہ ہو بھی چکا تھا, جیسے پیرزادہ صاحب نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی انویٹیشنز جاری ہو چکے تھے, لیکن اس کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان ایسی کشیدگی جاری ہے, تو کم از کم اس وقت OIC کو اپنے فاؤنڈنگ ممبر کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اور یہ ایک عجیب سا المیہ ہے کہ OIC نے کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر بھی بلوایا, بھارت کے خلاف جناب بیانات بھی دے دیے, جو پاکستان کے اندر بھارتی دراندازی ہوئی اس کے خلاف بھی بیان جاری ہو گیا, لیکن اگلے ہی دن جو فورن منسٹرز کا OIC کی میٹنگ ہے اس کے اندر آپ بھارت کو ہی اعزازی مہمان کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو ہماری غلطیاں اپنی جگہ, لیکن OIC کا بھی جو یہ دوہرا معیار ہے, ہمیں اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح آپ جو پچھلے سالوں سے آپ بھارت کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں, جو بھارت کے خلاف آپ ریزولوشنز وہاں پر پیش کریں, جو بھارت کے خلاف آپ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے اس کے خلاف آپ اتنی آوازیں بول رہے ہیں, لیکن ایک دم سے آپ جناب وزیر خارجہ کو بحیثیت نہ وہ آبزرور ہے نہ وہ ممبر ہے, اور آپ اس کو ایک مہمان کے طور پر وہاں پر بلا رہے ہیں. تو ہمیں OIC کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ دوہرا معیار ہے اور ان کو اس معیار کے اوپر دیکھنا پڑے گا. طارق صاحب OIC پہ بات کرتے ہیں, ایران نے اٹینڈ نہیں کی, یہ قطر نے اٹینڈ نہیں کی, یہ ان کے ترکی نے اٹینڈ نہیں کی, ٹھیک ہے, تو کیا اب OIC کی اس طرح کی امپورٹنس رہی ہے اس اجلاس کی جس طرح کہ ہم پہلے نظریاتی طور پہ آئیڈیالوجیکلی ہم دیکھیں تو اس طرح کی امپورٹنس تھی, لوگ سنتے تھے, لوگ مانتے تھے, ایک فارم تھا مضبوط. اب تو میرا خیال سے وہ اتنا مضبوط فارم بھی نہیں رہا ہے. اگر میں اس بات کا ابھی یہ جواب دے دوں, اور جو درست جواب ہوگا کہ اس کی بہت اہمیت نہ تھی نہ ہے, تو یہ غلط بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ایک بڑا ادارہ ہے جس کے اندر 50 مسلمان ملک شامل ہیں, اس سے بھی زیادہ. میں تھوڑا سا دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا. دیکھیں, بات سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کے, اب سعودی عرب کے ولی عہد یہاں آئے, اس کے بعد بھارت میں گئے, وہاں بھی بڑی منڈی ہے, انہوں نے وہاں پہ بھی سرمایہ لگانا ہے, پیسہ کمانا ہے, ملکوں سے تعلقات رکھنے ہیں اپنے. ہم بھارت سے تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ابھی بھی ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, ہمارے ملک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں بار بار. ذرا سوچیں ایک منٹ, ان کے تو ملک, وہ آپ کے اور ان کے جو تعلقات ہیں پچھلے 10 سال میں, اس کے 5 سال میں یمن کی جنگ کے بعد وہ تو خراب ہوئے ہیں. اب لاکھ کہتے رہیں کوئی اس کی وجہ, میں نے یہ وجہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. جب آپ ایک منٹ دیکھیں, پچھلے 100 سال میں 2 ملک ایسے ہیں, 3 ملک, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, مختصر بات کرتا ہوں, جن کے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تنازع نہیں ہے, رہا ہی نہیں ہے 100 سال میں, وجہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود پہلی جنگ عظیم سے لے کر اس کے بعد گلیپولی کی جنگ میں ترکوں کے خلاف, اس کے بعد دوسری جنگ عظیم, پھر کوریا کی جنگ, ویتنام, ہر جنگ میں, عراق میں, افغانستان میں, ہر جگہ وہ ملک اپنی گوری نسل کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے یہ F-16 جو 176 ہے نا, ان میں سے 31 ابھی بھی وہ ہیں جن کی ادائیگی کا بیشتر حصہ سعودی عرب نے اس ضیاء الحق کے دور میں کیا تھا. بات سمجھنے کی ہے, جب وہ ہزاروں ارب روپے ہم پر
خرچ کر سکتے ہیں, ہمیں دے سکتے ہیں. ہزاروں ارب کہہ رہا ہوں, 20 ہزار ارب, یہ دونوں ملک مل کے, اس کے یہ زر مبادلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو 12-14 ارب آتا ہے. تو آپ کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, چاہے آپ کے کسی ہمسائے کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں عربوں کو بھی آپ سے جزوی طور پر اپنی پالیسی کو علیحدہ کرنا اگر پڑے تو آپ ان کی مذمت کیسے کریں گے؟ مجھے دیکھنا یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے تو ایک آپ کے فورن آفس نے کام نہیں کیا. اگر وہ انہوں نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا آپ نے ہمیں پہلے تو نہیں بتایا بالکل. ایگزیکٹلی. اچھا جب نہیں کہا اور ڈپلومیٹک انویٹیشن چلا گیا ہے, اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد تو ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اچھا آپ کسی کے وزیر خارجہ کا دورہ ختم کریں تو تعلقات کو 50% تو ڈیفینیٹلی وہ تمام سٹیٹ سے او آئی سی. لہذا میں توقع تو کرتا ہوں کہ او آئی سی اگلا کوئی اجلاس بلائے اور ہم بلائیں اصل میں, اور ہندوستان کے خلاف قرارداد لے کر آئیں, پھر دیکھیں گے کہ ان میں سے کون ساتھ ہے. لیکن اب آ گئی بات ان کے مؤثر ہونے کی. وہ او آئی سی نہ پہلے کوئی مؤثر ادارہ تھا بالکل نہ اب ہے. البتہ ہندوستان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا ہے بہت زبردست کہ ہم نے پاکستان کو او آئی سی میں بے اثر کر کے رکھ دیا. بریگیڈیئر سعد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو, السلام علیکم. مجھے بتائیے گا سر, کیا پاکستان کو او آئی سی میں جا کر اپنا موقع بھرپور طریقے سے پیش کرنا چاہیے تھا ان نازک حالات میں؟ بالکل, میرے خیال میں اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے دونوں طرف جو ہے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا, دونوں میں مطلب ہے کہ آپ کو اچھے آرگومنٹس ملیں گے. لیکن اس جو پاکستان کے اندر اندرونی فشار تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اوپر کسی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا کہ وہ جائے وہاں پر, جو ہندوستان نے پچھلے چند دنوں میں جو ہندوستان نے جو کچھ کیا, تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتا پاکستان کے وزیر خارجہ کے لیے ان کے او آئی سی میں بیٹھنے میں فائدہ ہوتا, کیونکہ پاکستان کا موقف پیش کیا جا سکتا تھا, جو اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم اپنا موقف پیش کر دیتے. لیکن چونکہ اندر سے پاکستان کی اس کے خلاف تھا اور اپوزیشن جو تھی پارلیمنٹ میں وہ بھی اس کے خلاف تھی, تو میرے خیال میں پھر حکومت نے یہ فیصلہ میں کیا نہ ہو, کیونکہ اس میں پھر باقی دو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی ناراضگی ہو سکتی ہے. سر آپ کی آواز میں پرابلم آ رہا ہے, ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. شائستہ آپ کی طرف آؤں گا. اگر آپ کے تمام عرب ممالک آپ کہتے ہیں انڈیا سے بہتر تعلقات ہمارے ہیں, ہمارے درینہ تعلقات ہیں, بہت پرانے تعلقات ہیں, اور ہم فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں او آئی سی کے, لیکن پلیٹ فارم بھارت نے یوز کیا. ابھی جو موجودہ حالات ہے بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. آپ تقریر دیکھیں بھارتی وزیر خارجہ کی, تو وہ ساری تقریر اس پر ہے کہ دہشت گردی کو کس طرح ختم کرنا ہے, اور انڈائریکٹلی پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہمارا بنایا ہوا ایک فارم ہمارا دشمن یوز کر رہا ہے, ہماری سفارتی پالیسی کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم ابھی جیسے آپ نے ظفر صاحب سے بھی سوال کیا کہ کتنا مؤثر ہے او آئی سی, اگر ہم پہلے اس کی بات کریں, ہم ہمیشہ او آئی سی کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن آج ایک دم سے ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک جو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ہم نے کیسے وہ دشمن کو دے دیا. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ او آئی سی کی اپنی ایک اہمیت ہے, اسی لیے بھارت نے پر تول رہا ہے کہ وہ اس کے پہلے آبزرور اسٹیٹ لے, پہلے ایک اعزازی طور پر وہاں پر جائے, اس کے بعد ایک آبزرور کی سیٹ وہ لینا چاہ رہے, اس کے بعد ممبر بننا چاہ رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس چیز کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں, ہمارا دشمن جو بھارت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہاتھ پیر مار رہا ہے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اس وقت بالکل یہ ایک ہمارے لیے ایک سوال ہے پوچھنے کا کہ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہم ہیں, ہم نے ایک چیز بنائی ہے, اس کے بعد آپ جس وقت کہ ہم ایک اتنے بڑے کرائسس میں ہے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر ہمارے شیلنگ جاری ہے, ٹینشن چل رہی ہے, مقبوضہ کشمیر میں حالات خراب ہیں, پلوامہ کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہماری ہی بنائی ہوئی جو چیز ہے. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا او آئی سی یا یو اے ای نے انویٹیشن دیا, او آئی سی کی
کی طرف سے انویٹیشن آیا, اس چیز کے اوپر بحث جاری ہے کہ بھئی نہیں یہ تو UAE کا ایک اقدام تھا, OIC کا پوری طرح نہیں اس طرح, اور یہ بھی کہ پاکستان نے اس کا پوری طرح بائیکاٹ نہیں کیا, صرف فارن منسٹر نہیں گئے, جو ہمارے جونیئر ڈپلومیٹس ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اپنی بات کرنے کے لیے. تو پاکستان نے ایک جو پرنسپل سٹینڈ لیا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک واضح کیا کہ بھئی ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں. ہم لیکن آئی گیس بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ کا ایک فارن منسٹر جاتا ہے, جب جونیئر ڈپلومیٹ بات کرتا ہے, بہت افیکٹو ہوتا ہے اگر فارن منسٹر وہی بات کرے, بالکل, لیکن نہ جا کر ہم منصب کے ساتھ ہم منصب ہی اچھا لگتا ہے. لیکن نہ جا کر بھی پاکستان نے اپنا ایک موقف پیش کیا کہ بھئی یہ ہماری جگہ ہے. آپ نے کس طرح ہمارے ایک جو دشمن ملک کے فارن منسٹر کو آپ اس وقت ٹینشن کے حالات میں آپ کس طرح ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں, تو اس سے بھی ایک میسج دنیا میں کنوے گیا. ہاں یہ بھی میسج کنوے گیا کہ بھئی ہم وہاں پر جا کر اپنی بات کر سکتے تھے, لیکن ہم نے نہ جا کر بھی اپنی بات جو ہے وہ کنوے کی. بریگیڈیئر صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب, عرب ممالک سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات, لیکن سر جس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں عرب ممالک کی جانب سے اب یہ جو ہماری موجودہ ٹینشن ہے اس پر ساتھ دینا چاہیے تھا دوست ممالک کا ہمارے, وہ ساتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ٹرکی کے, اور کسی ملک نے ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پاکستان اور ہندوستان کا میرے خیال میں ایک معاملہ ہے. اس طرح کسی نے پاکستان کا جو جوابی کارروائی کی ہے اس میں بھی کسی ملک نے ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا. وہ میرے خیال میں سر فرانس نے کھل کے میل وہ اپنی ٹویٹ کی ہے, ٹویٹر پہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے ضروری تھا لیجیٹیمیٹ قرار دیا ہے بھارت کے حملے کو. کس نے؟ فرانس نے سر, فرانس نے. ہاں فرانس مطلب ٹھیک ہے, تو اس طرح مطلب ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھا, لیکن جب آپ نے جواب دیا تو اس کے اوپر بھی فرانس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھا. تو جب وہ نہیں بولے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی لیجیٹیمیٹ وہ تھی, لیجیٹیمیسی تھی پاکستان کے پاس, وہ اسٹرائک بیک کرے. تو پاکستان نے اسٹرائک بیک کر دیا اس کے اوپر بھی. میرے خیال میں اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اور ہندوستان کی جو لڑائی ہے یا آپس میں باہمی معاملات ہیں اس میں تیسرے ملکوں کو ہم ٹیسٹ کریں اس طرح. پاکستان کی اپنی ڈپلومیسی میرے خیال میں ٹھیک گئی ہے, کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ مطلب ہے کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس بعض ممالک سے آتی تھی کہ پاکستان ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے اور وہ ہے. جیسے بامبے حملے کے وقت اگر آپ نے دیکھا تو پاکستان کے اوپر بہت فشار آیا تھا, اس طرح وہ فشار پاکستان کے اوپر نہیں آیا ہے. تو میرے خیال میں یہ کامیابی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب آپ کو نہیں لگتا کیا جو یہ موقف ہے پوری دنیا کا کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے وہ ابھی تک قائم ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس میں بہت خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور پاکستان نے ایسے ایکشن بھی لیے ہیں کہ جس سے جو اس قسم کے گروپ پاکستان میں موجود ہوتے تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور پاکستان نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے ابھی اس کا ہم ازالہ کر رہے ہیں. پاکستان میں ابھی ایسے کوئی کیمپس آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو آپ سے 15-20 سال پہلے آپ کو نظر آتے تھے, جو اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے تھے. آپ افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو امن کا پاکستان کے ذریعے ہی افغانستان میں امن آیا ہے. FATF میں آپ نے دیکھا ہم نے بہت قانون سازی وغیرہ اس معاملے میں بھی کی ہے کہ تاکہ جو دہشت گردوں کو پیسے وغیرہ ملتے ہیں مختلف جگہوں سے, یا منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا ٹیررزم فائنانسنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر پاکستان نے بہت کنٹرول کیا. سر پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید سفارتی محاذ پر جو پاکستان کی پالیسیز ہیں, پاکستان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے پاک انڈیا ٹینشن میں, کیا کشمیر کا ایشو اجاگر ہوا ہے, یہ پاکستان کی کامیابی ہے, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ہو نہ ہو ایک چیز کا فائدہ پاکستان کو ضرور ہوا ہے پاک بھارت ٹینشن سے, وہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ گیا, اور اب دنیا کی جتنی بھی طاقتیں انہیں معلوم ہے کہ پاک انڈیا ٹینشن, کشمیر کا ایشو جو ہے حل کیے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. UN کی اس میں حوالے سے قراردادیں موجود ہیں جن کو بھارت دن کا ڈینائی بھی کر چکا ہے. اسی پر بات کریں گے طارق پیرزادہ صاحب سے. طارق پیرزادہ صاحب, اتنی سفارتی کامیابی ہماری ضرور ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اب پوری دنیا کے سامنے ہے, اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر پاک بھارت امن ہونا ہے تو وہ صرف اس ایشو کے ریزالو پہ ہونا ہے. دیکھیں یہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس میں پاکستان کی کسی سفارتی کوشش کا دخل نہیں ہے. یہ تو مودی کی اصل میں جنگجویانہ پالیسی کا نتیجہ ہے,
اور ان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ وہ معاملات کو جنگ کی طرف محدود جنگ کی طرف لے گئے، اور اس تصادم میں کشمیر کا مسئلہ بالکل سامنے کھل کر آ گیا ہے، اور وہ کوششیں جن کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ہماری وجہ سے سامنے آنا چاہیے تھا، وہ بھارت کی غلط خارجہ پالیسی کے نتیجے میں یہ تحفہ ہمیں ملا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، میں ذرا اس زاویے، یہ ایک خاص نقطہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈی ایسکلیشن کی، ایک دم جنگی صورتحال کو محدود کرنے یا کم کرنے یا ختم کرنے کی، جبکہ تصادم کی صورتحال کو ایک دم آپ اگر ختم کرتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کے فوائد ایک منٹ بھی نہیں مل سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، نہ تو آپ کشمیر کے مسئلے کے لیے کوئی مادی امداد دے رہے ہیں، نہ مالیاتی امداد دے رہے ہیں، نہ کوئی اسلحہ دے رہے ہیں وہاں پر، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر پاکستان وہاں 200 سے 300 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے اس تحریک کے اندر، تو یہ تحریک روزانہ 50 سے 60 بھارتی فوجیوں کی جان لے سکتی ہے، لیکن ہم اس میں ابھی شامل ہی نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی منصوبہ موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا کے افق پر چھائے ہوئے اس کشمیر کے مسئلے کو اب آگے لے کر چلیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ساری کوشش یہ ہے عمران سے لے کر، اور میں عمران خان کی حکومت کا بے انتہا حامی رہا ہوں، کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں تجزیہ کار ہوں، مجھے کسی کی کوئی خوشی اور غمی اور ناراضگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مختصر بات کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن آپ اس کا فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں کہ آپ ایک دم ان کے عسکری دباؤ کے تحت آ کر جھکتے نہ چلے جائیں۔ یہ جو ابھی بات کہی گئی نا، میں ذرا اس کا ذکر کر دوں، آپ سی این این کو سنیں تو یہ درست ہے کہ ٹرمپ نے افغانستان کی وجہ سے کھل کر آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاں دہشت گردی کے کیمپ ہیں، لیکن جو نک رابرٹسن نے رپورٹنگ کی ہے اس ابو ظہبی سے، اس نے کہا کہ واشنگٹن سے پاکستان پر بہت دباؤ آیا ہے اس پلوامہ کے بعد کہ آپ دہشت گردی کے کیمپ ختم کریں۔ اچھا، وہ خاموش سفارتکاری تھی، وہ خاموش سفارتکاری، لیکن چلیں میں اس کو بھی اپنی کامیابی سمجھ لیتا ہوں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے۔ بات وہی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی طے شدہ منصوبہ ہے جس کی مدد سے ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اوپر کی سطح پر رکھنا ہے اور ہندوستان پر دباؤ کو جاری رکھنا ہے؟ اسی پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہم کشمیر میں انویسٹ نہیں کر رہے، اور ہم اگر کشمیر میں انویسٹ کریں تو اس سے کئی زیادہ ڈسٹرکشن ہو، لیکن ڈسٹرکشن نہیں کہا، تحریک آزادی کو کامیابی ملے، مطلب یعنی وہ تو بڑا خوفناک مطلب ہے اس کا۔ جی اگر ہم انویسٹ کریں، پاکستان انویسٹ کرے تو تحریک آزادی کو ملے گی، کامیابی ملے گی اور فریڈم موومنٹ تیز ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہمارا یہ موقف ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کے ٹیررسٹ وہاں جا کے حملے کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں جو بھارت کا موقف ہے، دیکھیں جب عمران خان پلوامہ کے حملے کے لیے دہشت گردی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کبھی ٹریجڈی کا کبھی دہشت گردی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، آپ کا وزیر خارجہ استعمال کر رہا ہے، ذرا سوچیں آج ہی وزیر خارجہ کی ٹکر چل رہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہوتی رہی ہے۔ آپ کو تو فکروں کی ترتیب بھی نہیں آ رہی، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے ہماری سرزمین سے نہ کوئی دہشت گرد ہے نہ اس کو کبھی پیدا ہونے دیں گے، یہ فکرہ ہونا چاہیے تھا۔ فکرے کی آپ تو مان رہے ہیں آدھی بات، تو دنیا جو ہے، دنیا کے اندر اس وقت کشمیر کا مسئلہ آگے آ گیا ہے، یہ اس بات کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ وہ گفتگو اس وقت نہیں ہو رہی ہے دہشت گردی کی جتنی کشمیر کی وجہ سے ایٹمی جنگ کی متعلق گفتگو دنیا میں ہو رہی ہے۔ آپ اس گفتگو کو ختم نہ ہونے دیں، آپ اس دباؤ کو قائم رکھیں جس کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ آگے جائے۔ شائستہ آپ کیا سمجھتی ہیں، جو اب دباؤ ایک پریشر بڑھ گیا ہے جس میں کشمیر کا مسئلہ ابھر کے سامنے آ گیا ہے اور دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے اور کشمیریوں کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے، تو بینگ ایکٹیوسٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس مسئلے کا آگے کیا حل نکلنے والا ہے؟ کوئی نکلے گا بھی حل یا نہیں نکلے گا؟ پہلے بینگ کشمیری، میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، تو جو آپ نے ابھی کہا کہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ کہ دنیا جو ہے وہ they are not buying the narrative of Pakistan, they are just buying the narrative of India. I disagree with this. اگر آپ دیکھیں کہ UN کی جو حالیہ رپورٹ ہے جو 18 جون کو آئی ہے 2018 میں، اس کے اندر انہوں نے
انہوں نے کہا کہ دس از اے انڈیجنس تحریک، یہ وہاں کا لوگ ہے، وہاں کا بچہ اب لڑ رہا ہے، وہاں کا نوجوان لڑ رہا ہے۔ اگر آپ یشونت سنہا جو بی جے پی کے فورن منسٹر رہ چکے ہیں، آپ ان کی رپورٹ سنیں، جب وہ مقبوضہ کشمیر گئے تو انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، ہم نے ان کو اتنا ایلینیٹ کر دیا، ہم نے ان کو اتنا اپنے آپ سے دور کر دیا ہے کہ وی آر ناٹ لوزنگ کشمیر، وی ہیو آلریڈی لاسٹ کشمیر۔ تو یہ جو ہمارا نیریٹو ہے کہ ہم صرف انڈین میڈیا کو دیکھ کر کہ وہ ہمیں وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو رات 8 سے 9 بجے تک ٹیررسٹ کا لیبل لگاتے ہیں، ہمیں انڈین میڈیا کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ الجزیرہ کو دیکھ لیں، آپ دا نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، آپ گارڈین کو دیکھ لیجیے، مجھے آپ بتائیے کہ برہان مظفر وانی کو آج تک کس نے ٹیررسٹ کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ اس کو آئیکونک لیڈر کہا ہے، اس کو ملیٹنٹ کہا ہے، یا اس کو فریڈم فائٹر کہا ہے، کسی نے اس کو آج تک ٹیررسٹ نہیں کہا ہے۔ جو عادل ڈار جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پلوامہ کا اٹیک کیا، لوگ اب یہ بات پڑھنے کے لیے، لوگ یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں، وہ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو، نوجوانوں کو اتنی سپیس نہیں دی جا رہی۔ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو بلاک کیا جا رہا ہے، اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جا رہا ہے، اگر آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ کو بند کیا جا رہا ہے، اگر آپ UN کے اندر یا کسی فورم کے اوپر اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو واپس نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کی جو پولیٹیکل سپیس اتنی کم کر دی گئی ہے کہ اب دنیا یہ جانتی ہے کہ ان کے پاس پھر راستہ کیا رہ جاتا ہے، یا وہ بندوق اٹھائیں گے یا وہ پھر عادل ڈار بن جائیں گے۔ تو اب یہ جو ایک چیز کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس پورے پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد، جس کا کہ فائدہ سب سے زیادہ مودی کو ہوا، لیکن فائدہ مقبوضہ کشمیر کو یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک بار پھر کہ وہ جو ایک ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہوتی ہے کہ دنیا کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، جب تک مسئلہ کشمیر موجود ہے یہ دو ممالک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پھر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو نوجوان مقبوضہ کشمیر کے ہیں، یہ ان کو کوئی پاکستان سپانسر نہیں کر رہا، یا پاکستان 500 روپے دے کے ان کو پتھر پھینکنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہے۔ یہ بھارت کا تشدد ہے جس نے انہیں جو مجبور کیا ہے کہ یہ جو ہے آگ سڑکوں پہ نکلے اور دنیا یہ بات سمجھ رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب دیکھتے ہیں آپ کوئی حل کشمیر، مسئلہ کشمیر کا نکلتا ہوا، اس ٹینشن جو اب کریٹ ہو گئی ہے، اس کے پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ جو ہے پاکستان انڈیا آپس میں مذاکرات کرے اور مذاکرات کی میز پہ بیٹھے، لیکن میرا خیال سے لانگ لاسٹنگ سلوشن یہی ہوگا کہ جب تک ہم کشمیر کے ایشو کو ریزالو کریں گے، بیکاز اگر آج ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کسی طرح سچویشن ڈی ایسکلیٹ کرنے میں اور پرسوں ترسوں یا کچھ دن بعد پھر حملہ ہو جاتا ہے، تو میرا خیال سے پھر یہی سچویشن پیدا ہونے کا خدشہ ہوگا۔ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے کبھی فورسیبل فیوچر میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، دوسرا ہے انڈین بالادستی۔ ہندوستان جو بالادستی چاہتا ہے اس پورے خطے میں، پاکستان اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جو ریزسٹ کرتا ہے انڈین ہیجمنی کو۔ تو آپ کا ان کے ساتھ ایک یہ والا جو ہے دوستی کا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح اجاگر کریں، اس کا اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر جو ہے یہاں سے لوگ بھیجیں اور یا یہاں سے فوجی امداد جائے یا ان کو ویپنز پرووائڈ کریں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ وہ پہلے آپ نے کیا 10-11 سال، 1990 سے لے کے 2001 تک آپ نے کیا، اس بیچ میں کارگل بھی بیچ میں آ گیا۔ اس میں کیا ہوا کہ جو کشمیر کا پولیٹیکل سٹرگل ہے، جو وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اس کو ہندوستان نے ٹیررزم میں کنورٹ کرا دیا کہ پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے کشمیر میں۔ تو 2001 کے بعد تو پاکستان نے کچھ نہیں کیا نا، لیکن کشمیر کا مسئلہ زیادہ اوپر اٹھا ہے، اور خاص کر ابھی جو صورتحال آئی ہے جس میں کشمیریوں نے اپنا خود کام کیا ہے، پاکستان میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو تصادم کی صورتحال پھر بھی سامنے آ گئی۔ ابھی آپ نے اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ یہ پلوامہ کا حملہ ضروری نہیں ہے کہ آخری حملہ ہو، اس کے بعد بھی کشمیری اپنی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں گے۔ جب وہ کریں گے تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم کی صورت جو ایک تباہ کن جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اوپر لازم ہے کہ جو کشمیر کی فریڈم سٹرگل ہے وہ ایک کریٹیکل پوائنٹ پہ پہنچی ہے۔ یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور جب ہوتے رہیں گے تو جنگ ہو سکتی ہے، اور وہ جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس نیریٹو کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ جو باقی مطلب ہے کہ پاکستان فوجی زور سے کشمیر کو آزاد کرائے، یہ بخیر پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر ہے، یہ پاکستان نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کی ڈپلومیٹک سپورٹ کی جائے، ان کو ویریس فورمز کے اوپر دنیا میں جو ہے ویسٹرن پبلک اوپینین کو جو ہے وہ، یا دنیا میں جو اوپینین ہے اس کو آپ اس کا استفادہ کریں کہ کشمیر میں جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک ہڑتال سے
اور یہ جو بچے نکلتے ہیں اسٹریٹس میں اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کمپیئر کہ میں ویپن والا بندہ اندر بھیج کے وہاں پر وہ لڑائی کرے اور لوگوں کو مارے، اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر پاکستان کے اوپر ملبہ آئے گا. تو آپ نے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے. اگر پاکستان کمزور ہوتا جائے گا، پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جائے گا، وہ نقصان کشمیر کے اسٹرگل کو پہنچے گا. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم جو ابھی پالیسی اختیار کر لیں میرے خیال میں یہ بہت ہی دانشمندانہ پالیسی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، کو آگے لے کے چلنا. ٹھیک ہو گیا. طارق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے طارق صاحب کی بات گفتگو سنیں گے. ایک پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، موجودہ حالات میں جب دنیا جو ہے امن کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ وار جو ہے جنگ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے، جہاں پہ جنگیں لڑی گئی ہیں وہ معاشرے پستی کا شکار ہوئے ہیں، دنیا چاہتی ہے کہ امن و امان کے ساتھ رہا جائے. اس صورتحال میں جب پاک بھارت ٹینشن بنی ہوئی ہے تو تمام دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی جریدے ہیں وہ اس پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس پر مختلف ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں. لیکن اس سب میں جو بات امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو ایشو ابھر کے سامنے آیا ہے کشمیر کا، اس پر ڈیبیٹ کتنی ہو رہی ہے. وہ کیا پاکستان کا نیریٹو دنیا بائے کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اس کشمیر ایشو کا حل کیا ہوگا؟ پاک بھارت ٹینشن ڈی ایسکلیٹ کس طرح ہوگی؟ اسی پر گفتگو جاری ہے اور ہمارے ساتھ طارق پیرزادہ موجود ہیں. اور طارق پیرزادہ سے پوچھوں گا سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کا سلوشن کشمیر کے؟ میں بڑا سخت اختلاف کرتا ہوں اس نقطہ نظر سے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، تمام دنیا جو ہے عملی اس کیا کہتے ہیں اس کی امداد فلسطینیوں کو حاصل ہے، لیکن چونکہ دو بالادست ملٹری پاورز اس مسئلے پر ایک ساتھ ہیں اور یورپ کی امداد ساتھ رہی ہے، تو اسرائیل نے نہ صرف عربوں کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا بلکہ جو مزید علاقے ہیں ان میں اپنی نوآبادیاں قائم کر رہا ہے اور دو ریاستی نظریہ جو ہے وہ تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے. اگرچہ میرے جگر سے بھی زیادہ اہم فلسطینی جو ہیں بچے وہ اپنی خون سے اور اپنے پتھروں سے اسرائیل کے خلاف ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن اس تحریک کے پیچھے کوئی بڑا ملک موجود نہیں ہے. کوئی عرب ریاست اس کے لیے خون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خون تو چھوڑیں، مالی امداد بھی، عسکری امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایجپٹ دروازے بند کر دیتا ہے، باقی عرب ممالک دور کھڑے ہیں. اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، میں نام لوں گا تو تعلقات پاکستان کے خراب ہوں گے، وہ میرے مفاد میں نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ یہ 1 کروڑ کشمیریوں کو، جن کو 7 لاکھ بھارتی فوج نے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، 7 لاکھ بھارتی فوج نے قبضہ کیا اور مزید آ رہی ہے اور اس کے آ چکی ہے، اس کے علاوہ ایئر فورس ہے ان کی 700 لڑاکا طیاروں کی، اس کے علاوہ نیوی ان کی ہمارے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے. آپ اگر نہیں مدد دیتے ہیں تو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی قربانی دینے کی صلاحیت کی بات. یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ آپ کا تصادم جو ہوتا ہے اس میں آپ کی قوت کا ایک تناسب ہوتا ہے. اگر وہ پروپورشنیٹ نہیں ہے تو وہ تحریکیں، دیکھیں کیا ہوا چیچنیا میں، اس کے خلاف تحریک ختم ہو گئی، اس کے علاوہ اور ملکوں میں ختم ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کشمیریوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں بشار الاسد نے اس شام میں کیا کیا، 3,60,000 شامیوں کو قتل کر چکا ہے وہ آدمی اور ملکوں کی مدد سے. اور نام لوں گا تو پھر کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک بات، 40 لاکھ، میں بتا رہا ہوں کہ انسانی آبادیاں کس طرح ختم کی جا سکتی ہیں. کشمیر کی آبادی اتنی نہیں ہے تو 40 لاکھ لوگ شام سے نکالے جا چکے ہیں، کیمپوں میں پڑے ہیں. 40 لاکھ لوگ ملک کے اندر اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں. تو ملک کی کل آبادی 18 ملین کے قریب تھی، اب 10 لاکھ لوگ بھی اپنے گھروں میں نہیں ہیں. اور نتیجہ کیا ہے کہ دوبارہ بشار الاسد کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ کوئی بڑی طاقت عوام کے نہیں، میرا نقطہ خراب ہو جائے گا، کوئی بڑی طاقت عوام کی تحریک کے ساتھ نہیں تھی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس پیچھے ہٹ گیا، ترکی پیچھے ہٹ گیا اور سعودی عرب اور لوگ پیچھے ہٹ گئے اور باقی جو ملک ہیں اس بشار الاسد کے دوست، ان کی مدد سے یہ صورتحال ہے. کشمیر میں بالکل یہی ہوگا. پاکستان اگر مدد نہیں کرتا ہے، پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے.
آپ نے وہاں کوئی بندے نہیں بھیجنے, آپ نے وہاں کچھ بھی نہیں بھیجنا, آپ ان کی صرف مالی مدد کر دیں, صرف مالی مدد. دس از آل دیٹ از نیڈیڈ. آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے 10 گنا بڑھ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے, ایک وہ نقطہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, طارق صاحب اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, ذرا مجھے کہنے دیں. یہاں تو گفتگو کشمیر کی آزادی کی ہو ہی نہیں رہی ہے. وہ تو عمران نے اپنی 2-3 تقریروں میں بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل گیا ہے, اور بڑی بات کی ہے. لیکن عملی طور پر کشمیر کے لیے جو گفتگو ہے وہ اس وقت نہیں ہو رہی. وہ تو بھارت کے ساتھ تصادم کو کم کرنے کی ہو رہی کہ کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے. اور میں یہ بات وضاحت کر دوں, اس ملک کے دانشور صحیح طرح نہیں سوچ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کھلم کھلا جنگ نہیں ہو سکتی. یہ سرحدی تنازع, یہ محدود جنگ یہی ہو سکتی ہے. اس سے آگے نیوکلیئر وار ہے. لہٰذا وہ خطرہ موجود ہی نہیں ہے ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں. درمیانے درجے کی جنگ یا محدود جنگ, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, نہ کہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہو جائیں, ورنہ کشمیر کی تحریک کو 7 لاکھ بھارتی فوج کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. سر اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ انویسٹ کریں گے اور آئے دن اس طرح کے حملے ہوں گے تو پھر تو یہ ٹینشن ختم نہیں ہونے لگی. نہیں ہونی چاہیے. آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ ٹینشن ختم ہونی چاہیے. ٹینشن ہے تو کشمیر کا مسئلہ آگے آیا ہے نا. یہ اگر ایک منٹ, یہ کشیدگی, یہ تصادم کی فضا, اصلی تصادم نہیں, یہ فضا قائم رہنی چاہیے. لیکن سر پاکستان سٹیٹ کا تو نیریٹو یہ رہا ہے کہ ہم وار نہیں چاہتے, ہم پیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. میں نے بھی نہیں کہا کہ ہم وار چاہتے ہیں. میں نے تو کہا کہ آپ دباؤ کی فضا قائم رکھیں, وہاں ان کو اپنے خلاف کارروائی نہ کرنے دیں. کوئی ان کا فائٹر پلین آئے, ان کی سرحدوں پہ حملے ہوں. ڈو یو تھنک جو پاکستان کے اکنامک حالات ہیں وہ پاکستان یہ تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اتنے دن ہماری فضائی حدود بن رہے ہیں, اس سے کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے. کچھ فرق نہیں پڑتا ان چھوٹے نقصانات سے. 4-5 دن کے نقصان سے, 20 دن کے نقصان سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنی ایئر فورس کو ایکٹیو رکھیں. آپ کے کوئی کمرشل ایئر لائنر نہیں نکلے گا. یہ بات اب دیکھیں نا, بحال بھی تو ہو گئی ہیں, اور ہندوستان کے خطرے, حملے کا خطرہ بھی کم نہیں ہوا. تو آپ اس بات کو ایک عذر کے طور پر استعمال کر کے کشمیر کے مسئلے کو نقصان مت پہنچائیں. دباؤ رکھ, دیکھیں بھارت کے اوپر دباؤ ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, ورنہ میری طرف سے پیغام ہے کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو کھو دیں گے. شائستہ آپ کیا کہتی ہیں, بھارت پہ دباؤ کیا پاکستان کو برقرار رکھنا چاہیے؟ کیا یہ اسی طرح ٹینشن برقرار رہنی چاہیے تاکہ کشمیر کے مسئلہ کسی نہ کسی حل تک پہنچے, یا پھر ہمیں فوری اس کو ڈی ایسکلیٹ کر کے جو ہم پیس کی بات کریں اس طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم نے ماضی میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ ہم نے پہلے یہ کہا کہ صرف کشمیر کو ایز اے کور ایشو رکھ کے ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس دہج پر بھی آئے کہ ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر کشمیر کو سائیڈ لائن کر لیتے ہیں, ہم تجارت کر لیتے ہیں, آلو پیاز کا کاروبار کر لیتے ہیں, کشمیر کو سائیڈ پہ رکھ کے امن کی بات کر لیتے ہیں, دوستی کی بات کر لیتے ہیں. وہ بھی ہم نے آزما لیا. لیکن ہر بار ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہم یہاں سے پاکستان کی طرف سے امن اور دوستی کی بات آتی ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک ہی اٹیک کے بعد تمام دوستی کے دروازے بند, تمام الزامات پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ہمیں بالکل امن کی بات کرنی چاہیے, ہمیں دوستی کی بات کرنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ان کی سائیکک سمجھنی پڑے گی. ٹیررزم کی بات وہ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر کی جب یہاں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, آپ اس کے اوپر بات نہ کیجیے, ہم ٹیررزم کے اوپر بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ابھی جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں سے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ جوائنٹ تحقیقات ہونی چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. اگر آپ پلوامہ اور غم کا اظہار کرتے ہیں, تحقیقات اگر پلوامہ کی ہونی چاہیے تو پھر ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں میسیکر ہوا ہے, ہمارا جو کنن پوش پورا ہوا, ہمارے ہندوارہ میسیکر ہوئے, ہمارے جو خواتین کے ساتھ ریپ ہوا, آپ ان کی بھی تحقیقات کرائیے. کیونکہ آپ کو تو شاید پلوامہ کا معلوم ہو کہ کس نے, معلوم ہو یا نہ ہو, لیکن مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو معلوم ہے کہ بھارتی افواج نے کیا ہے. پیلٹڈ گنز جو استعمال کی گئی ہیں, دنیا کے سامنے تصاویر موجود ہیں, دنیا کے سامنے سب کچھ موجود ہے. دنیا کا پریشر ہونا چاہیے بھارت کے اوپر. پاکستان کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اگر اس معاملے میں وکیل ہے تو وہ فریق بھی ہے. پاکستان ایگریسو ہونا چاہیے, پاکستان کو ڈیفینسو نہیں ہونا
ہونا چاہیے. آپ کے اوپر جو ایک لیبل لگ چکا ہے ٹیررسٹ کنٹری ہونے کا, اب وہ دل رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ اپنا نیریٹو پیش کیجئے, آپ اپنا بتائیے. اسی پہ طارق صاحب سے پوچھوں گا, پاکستان کو اگریسو پالیسی رکھنی چاہیے, لیکن کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اگریسو پالیسی انڈیا کے مقابلے میں, جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے, لیکن ہم ایک جہاں پہ ہم برابر ہیں, جو ہماری آپ کہہ رہے ہیں بقا اور حفاظت کا ضامن ہے, وہ نیوکلیئر سٹیٹس ہے, کہ ہم نیوکلیئر کی وجہ سے جو ہے نا ایک سیف زون میں ہیں. جسٹ ٹو سے کہ جب ایک سچائی پہ آپ ہوں تو پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنا بڑا ہو یا کتنا چھوٹا ہو. آپ ایک سچائی پہ ہو, آپ ایک پوری قوم کے ساتھ ہو, آپ کو یہ دیکھنا ہے, آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے, آپ کو کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیری آپ کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کی داستانیں آپ کے پاس ہیں. جی سر, میں اس کا سیدھا سا ایک جواب دے دیتا ہوں. اگرچہ تعلقات تو اچھے نہیں ہیں, ترکی, سعودی عرب اور خلیج, ان تینوں ریاستوں کی جو رقبہ ہے اور ان کے وسائل ہیں اسرائیل سے کئی 100 گنا زیادہ ہیں. آپ کی جو عسکری قوت ہے نا, بالآخر یونائٹڈ اسٹیٹس کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں بہت بڑی اکانومی ہے, چین کے متعلق بھی کہتے ہیں, لیکن آپ نے اس کا استعمال بھی کرنا ہے کہیں پہ. چنانچہ اسرائیل اپنی افواج کو تیار رکھتا ہے, آپ بھی تیار رکھے ہوئے ہیں. آپ نے جنگ نہیں, اس کا نتیجہ فائدہ کیا ہے؟ اور یہ آپ افورڈ کر رہے ہیں تو یہ فوجیں کھڑی ہیں نا آپ کی. آپ نے یہ دباؤ رکھنے کے لیے تمام تیاری کر رکھی ہے. اب دیکھیں نا, ان کے 2 جہاز آئے دوسرے دن, آپ نے ان کو باندھ گرا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا 2 دن گزر گئے, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آئندہ ہو سکتی ہے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افورڈ کرنے والی بات ہے نا, جب قوموں کے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں معاشی مفادات کو سامنے رکھ کے بات نہیں کی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ جمع تفریق کریں, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں تو جی لوگوں کو روزگار دلانے آیا ہوں, یہاں پہ جنگ کرنے نہیں آیا. اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ان 2 باتوں میں تضاد نہیں ہے, میری اور اس کی بات میں. تمام دنیا کے اندر, ایک منٹ, روس اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کولڈ وار 40 سال چلتی رہی ہے. اس کے اندر تجارت نہ کرنے کے نتیجے میں امریکہ کو روس کے ساتھ ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے. افغانستان میں نقصان ہوا ہے, عراق میں ہوا ہے. بڑی قومیں کبھی اپنے مالی نقصانات کی وجہ سے اپنے مفادات کا سودا نہیں کرتی, اور آپ نے تو ابھی کیے ہی کچھ نہیں ہے. نہ آپ کی کوئی جنگ ہوئی ہے, 4 گولے گرے ہیں, 2 جہاز اڑے ہیں ابھی تک. ہم کس قسم کی جنگ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ جنگ تو کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. جنگ ہندوستان کے ساتھ آپ کی کھلم کھلا فل فلیج وار نہیں ہو سکتی, وہ ہوئے گی نہیں. نہ ان کی میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں, چلیں یہی بات صحیح, کسی بڑی جنگ میں ہم تمام کے تمام بھارت کو تباہ کر سکتے ہیں روایتی اسلحے سے. آپ کے مسل فورسز جو ہیں نا, بغیر نیوکلیئر ویپنز کے, انڈیمان سے لے کے بنگلور تک کوئی شہر نہیں بچا ہوا اب آپ کی رینج سے. تو آپ بزدلی کا شکار ہو جائیں اور کوئی اور ہو جائے. اچھا, دنیا کی قومیں جنگوں کے ساتھ ترقی کرتی ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے شکست کھانے کے بعد اتنی زبردست ترقی کی کہ 20 سال میں وہ دوبارہ ایک سپر پاور کے طور پر موجود تھے. غلط پالیسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جا کے قبضہ کر لیں, ہم تو قبضہ نہیں کر رہے دنیا میں. دنیا نے ہمارے علاقے کشمیر, سیاچین اور سرکریک پہ قبضہ کیا ہوا. ڈو یو تھنک, آپ کی بات سے جو میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں, ڈو یو تھنک کہ یہ جنگ ہوگی اس کے بعد ہی ہم ترقی کریں گے؟ میں نے نہیں کہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. میرا بنیادی فلسفہ یہ ہے, آپ کے ایک محدود تصادم, ہوائی تصادم وہ آلریڈی چل رہا ہے, یہ اس سے آگے نہیں جا سکتی یہ بات. آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, یہ ہوتا ہے تو ہونے دیں اس کو. 1 منٹ, کیا اسرائیل کو, اسے کیا کہتے ہیں, اپنے دشمن عربوں کے ساتھ, جو کہ اسرائیل ایک ظالم جابر ریاست ہے, میں مذمت ظاہر ہے ہم تو اس کے بدترین دشمن ہیں, اور میں اس سے بڑا دشمن ہونا بڑا مشکل ہے. کیا اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے اسے کیا کہتے ہیں عربوں کے خلاف اگر وہ آج کارروائی روک دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کی مورل جو جذبہ ہے وہی ختم ہو جائے گا. ریاست کو اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا پڑتا. مجھے یہ بری مثال اس لیے دینی پڑی ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں اچھی مثالیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک سر, انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح کا میسج گیا ہے؟ ابھی نندن کو ہم نے جو ہے رہا کیا ہے, لیکن اس کے بدلے میں بھارت کی جانب سے ہمیں جارحیت ملی ہے. دیکھیے, بڑی واضح بات ہے, جتنی جلدی آپ نے کی ہے اس سے یہ لگا ہے کہ آپ کسی دباؤ میں آئے ہیں. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جتنی رپورٹنگ ہوئی ہے بی بی سی کی, سی این این کی
اور اداروں کی تمام دنیا میں، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چیپ شاٹ تھی، یہ لفظ استعمال کیا ہے کل CNN پہ ان لوگوں نے، میں کہنا ہی چاہ کیا، اور یہ دباؤ میں آ کر فوراً چھوڑا ہے کیونکہ پاکستان نے اسے کیا کہتے ہیں تصادم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس پر دنیا کا پریشر ہے، حالانکہ میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو۔ اب دیکھیں روس نے کیا کیا ہے، فائدہ تو اٹھانے کی بات اگر کوئی کرے تو ہو سکتی ہے، اور شاہ محمود قریشی ذکر کر رہے ہیں تھوڑا بہت کہ روس نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اچھا اس سے کم از کم ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں۔ اچھا مذاکرات کس چیز پہ ہونے ہیں؟ کشمیر پہ ہونے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ مذاکرات اس پہ نہیں ہونے ہیں کہ آئندہ ہندوستان کی طرف سے 2 جہاز آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ختم نہ ہونے دیں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ 40 سال کے بعد خود بخود سامنے آیا ہے اور کشمیریوں کے خون سے آیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس مسئلے کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کشمیر کے مسئلے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے سنہرا فکرہ کہا ہے، اور یہ زبردست ہے کہ کشمیریوں کے دل سے موت کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، پاک بھارت ٹینشن سے جو ایک بات بہت واضح ایک ایشو کھل کے سامنے آیا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، اور دنیا کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کے حل کا جو کشمیر کا تنازع ہے اس کا جب تک حل نہیں نکلے گا تب تک پاکستان اور بھارت میں یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے تو پیس جسچر دیا گیا اور ابھی نندن کو چھوڑا گیا، لیکن اس کے جواب میں جو کچھ ہمیں ملا وہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان تو امن چاہتا ہے، پاکستان محبت کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کرتارپورہ کوریڈور جب کھولا تب بھی امن کی بات کی، اور پاکستان کئی سالوں سے اس امن کی اس خواہش میں ہے کہ امن قائم ہو دونوں ممالک میں، ٹریڈ ہو دونوں ممالک کے درمیان، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جارحیت کی جا رہی ہے، اور وہ جارحیت بھارت کے اپنے سیاسی رہنما کہتے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن آ رہا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ UN نے جو ریزولوشن کشمیر کے حق میں پاس کیے ہیں اس پر کوئی ملک بولنے کو تیار نہیں ہے، اس کے حوالے سے کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اچھی طرح باور کرانی چاہیے، ہمارا جو نیریٹو ہے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا نیریٹو ماننے کو تیار ہو، اور ہمیں جو ہے سفارتی سطح پر اپنے تعلقات مضبوط کرنے چاہیے۔ شہباز شریف نے جو کہا کہ دوست ممالک میں وفود بھیجنے چاہیے تاکہ جو کچھ بھی پاکستان کا نیریٹو ہے اس کی جو ہے تائید ہو سکے، دوست ممالک اس کا ساتھ دے سکیں۔ ابھی تک ترکی کے علاوہ کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن ایکسپیکٹیشن اچھی رکھنی چاہیے کہ آئندہ جو ہے عرب ممالک سے یا پھر دوسرے جو ہمارے دوست ہیں وہ اگر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان کے موقف، پاکستان کے نیریٹو کو جو ہے تقویت ملے گی۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔